बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चौधरी परवेज इलाही की रिहाई पर पंजाब हुकूमत ने एक नया तूफान खड़ा कर दिया है। हामिद मीर के भाई आमिर मीर जज पर बरस पड़े हैं। क्या संगीन इल्जामात लगाए हैं, इसकी तफसील आपके सामने रखनी है। दाल में कुछ काला है या मामला कुछ और है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस कादी फायज ईसा के माबैन सुलह हो गई है और एक सुलह नामा जारी किया गया है। उस हवाले से भी तफसील आपके सामने रखनी है। शहरयार अफरीदी, उनको किस तरह काल कोठड़ी में रखा गया है, आज अदालत के अंदर क्या इंकशाफ किया गया है, ये भी आपको बताना है। और जिब्रान नासिर, उनको रिहा कर दिया गया है, यानी बाजियाब हो गए हैं। उनकी एहलिया की तरफ से एक FIR भी दर्ज हुई है, लेकिन अब इतनी जल्दी उनकी बाजियाबी कैसे मुमकिन हुई है, इसी से हम आज की वीडियो का आगाज करने जा रहे हैं। और मैं उम्मीद करूंगा कि समाप्त करने के बाद हमेशा की तरह आप अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। शहरयार अफरीदी जो है, आपको इल्म है, उनको गिरफ्तार किया गया। इस वक्त मामला बड़ा सीधा है। जो लोग भी तहरीके इंसाफ को छोड़ने का ऐलान करें, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो वो एक ड्राई क्लीन की तरह है, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और सुखी जाके घर रहे, सियासत करे। आगे वो जिस पार्टी या धड़े के अंदर भी जाना चाहता है, उसकी भी कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन मिल जाएंगी। ना वो बागी होगा, ना वो दहशत गर्द होगा, बल्कि एक मुहिब्बे वतन जिंदाबाद किस्म का वो शहरी होगा। वो उसकी पांचों घी में होंगी। लेकिन दूसरी तरफ जो बंदा तहरीके इंसाफ को छोड़ने का ऐलान नहीं करेगा और जो कहेगा कि मैंने तो कोई गलत भी नहीं किया, अगर मैंने कोई किया है तो आप कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। एक मुकदमे से निकाल कर दूसरे मुकदमे में दोबारा उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एक मुकदमे में जो अदालत है वो रिहाई का हुक्म देगी, तो जेल के सामने ऐसे कुछ नामालूम अफराद बाद मुकदमात में सामने आए हैं, जिनको पुलिस बाकायदा इन लोगों को हवाले कर रही होती है। लेकिन बाद में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हूं या मुतलका जो जजेस हूं, उनको कहा जाता है जी हमें तो पता ही नहीं है, हमने तो रिहा कर दिया था। जो इमरान रियाज खान के केस के अंदर जो है ये सारा मामला हुआ है, इसी तरह सियासी केसेस में हो रहा है। अब ये जो इंतकामी कार्रवाइयां हैं, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये इंकशाफ हुआ कि वैसे तो जो सियासतदान है उनको B कैटेगरी दी जाती है या A कैटेगरी दी जाती है और उसकी वजह से वो जेल गुजारते हैं। हालांकि नून लीग पीपल्स पार्टी, जो सारे लोग कहते हैं कि हम तो बड़ी मुश्किल में थे, हमने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, भाई आपको अगर इन जेलों, इन काल कोठरियों में डाला जाता तो नवाज शरीफ वो लूटी हुई रकम कौम को वापस करता, जरदारी भी वापस करता। लेकिन वो चूंकि इनके दामाद थे, उन ताकतों के परमानेंट दामाद हैं, उन लोगों के जो यहां पे करप्शन खत्म नहीं करना चाहते, वो एहतसाब नहीं चाहते, वो नहीं चाहते कि कौमी मुजरमों, चोरों, डाकुओं, लुटेरों को कटहरे में लाया जाए, बल्कि वो इख्तदार के अंदर उनको शरीक करते हैं और बाम पार्टनरशिप के साथ इस कौम को लूटा जाता है। ये सबसे बड़ी वो हकीकत है जिस पर खुलकर बात भी नहीं हो सकती कि असल इस मुल्क का लुटेरा है कौन, लुटेरों का साथी कौन है, गठजोड़ कौन करता है, डील कौन करता है, ढील कौन देता है, यही वो चीज है। लेकिन वो जो जेलें उन्होंने गुजारी कि हमने कौम की बड़ी खिदमत कर ली और हमने कौम की खातर, जमहूरियत की खातर हमने जेलें बर्दाश्त की। भाई आपके लिए VIP कमरे थे। मरियम नवाज का वो नैब वाला कमरा आप देखे, वो किसी भी गरीब आदमी तो खुश हो जाए अगर उस तरह की रहायश उसको फराम कर दी जाए परमानेंट। तो वो उनकी जेलें भी अय्याशी में गुजरी। इस वजह से वो आज इदारों को, उन्हीं इदारों के वो पसंदीदा हैं। उनके जो है वो मेडिकल फैसिलिटीज दी जाती हैं, वहां उनके लिए सिक्योरिटी होती है, उनके गार्ड होते हैं, बाकायदा इदारों के अंदर स्पेशल लोगों की ड्यूटी होती है कि कोई भी हमारे ये जो करीबी लोग हैं इनको किसी किस्म की तकलीफ ना हो। वहां पर फिर डीलें भी हो जाती हैं। और जब उनके लिए वो जो गाड़ियां हैं, कोई अगर बुरी भेजी जाए, थोड़ी सी उनकी तबीयत ठीक ना हो, तो कहा जाता है कि इनकी तबीयत के मुताबिक जो है लैंड क्रूजर भेजें। अब ये हालात हमने देखे हैं शरीफ फैमिली के केसेस के अंदर, जरदारी फैमिली के केसेस में। लेकिन ऐसे लगता है कि तहरीके इंसाफ चूंकि एक माफिया नहीं है, उसके अंदर मुख्तलिफ लोग मौजूद थे और इमरान खान की वजह से वो माफिया नहीं बन सका। और इस अगर माफिया नहीं बनना तो फिर आपके लिए अलहदा रूल्स होंगे, फिर आपको काल कोठड़ियों में डाला जाएगा। और आज ये इंकशाफ हुआ है, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद तैयर ने शहरयार अफरीदी के जेल में 1 लाख की फराहमी और अहले खाना से मुलाकात और तिब्बी सहूलियात मुहैया करने की दरखास्त पर समाअत की है। दौरान समाअत अडयाला जेल हुकाम ने बताया कि शहरयार अफरीदी सेल में है, लेकिन डेथ सेल में नहीं है। यानी ये इसका जज साहब ने कहा
کہ آپ تو اعتراف کر رہے ہیں کہ ان کو سیل میں رکھا گیا ہے. اسٹیٹ کونسل نے کہا کہ یہ ہائی پروفائل شخصیت ہے, بیرک میں نہیں رکھا جا سکتا, یعنی وہ علیحدگی کے اندر رکھا ہوا ہے سیل کے اندر. اڈیالہ جیل حکام نے بتایا کہ جیل میں کلاس کی تبدیلی سے متعلق ڈی سی کو لکھا ہے, جیل میں گنجائش سے زیادہ قیدی ہیں. پٹیشنر کے وکیل شیر افضل مروت ایڈوکیٹ, انہوں نے آج بڑا انکشاف کیا ہے. انہوں نے کہا کہ میں وکیل ہوں, مجھے شہر یار افریدی سے نہیں ملنے دیا جا رہا, لیکن فواد چودھری جو ہے وہ اگر کسی کا پیغام لے کر جا رہا ہے تو اس کے لیے دروازے کھلے ہیں, وہ جس کو چاہتا ہے ملتا ہے. تو اس کو کس کیٹاگری کے اندر رکھ کر ملاقاتیں کروائی جا رہی ہیں؟ تو اس کا مطلب ہے کہ فواد چودھری اب باقاعدہ جو ہے وہ کسی کے ایجنڈے پر تحریک انصاف کو توڑنے کے لیے سرگرم ہے. اور انہوں نے یہ بتایا کہ جن لوگوں کی پریس کانفرنسز ہوئی ہیں یہ باقاعدہ ڈیتھ سیل ہے, اس کے سامنے بٹھا کر یہ ہوئی ہے کہ یا تو آپ نے ادھر جانا ہے اندر اور یا پھر آپ کے لیے معاملات جو ہے وہ درست ہوں گے. یہ ڈیتھ سیل کے سامنے جو ہے وہ ساری ملاقاتیں ہوئی ہیں. دوسری طرف جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ جبران ناصر ایڈوکیٹ, ان کو رہا کر دیا گیا. عمران خان صاحب نے بھی آج ٹویٹ کی تھی, اچھی بات ہے, اس کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے, کسی بھی بے گناہ کو نہیں اٹھانا چاہیے. لیکن ان کی رہائی 24 گھنٹے سے بھی کم وقت کے اندر کیسے ممکن ہوئی؟ سب نے آواز اٹھائی. اس آواز کو کیوں سنا گیا؟ چونکہ وہ انسانی حقوق کے ایک بڑا ان کا کام ہے, پوری دنیا کے اندر ان کے لیے آواز اٹھائی جاتی ہے. اور وہ ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ جو نام نہاد آنٹیاں اور پورا جو ٹولہ ہے پاکستان کے اندر, جب تحریک انصاف کے خواتین, بچوں اور بزرگوں پر ظلم ہو رہے ہیں, چادر چار دیواری کا تقدس پامال ہو رہا ہے, تو وہ جو انسانی حقوق کے چیمپئن میڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں جن کا تعلق اس وقت حکومت سے ہے, وہ پہلے نہیں بولے, اب ان کو تکلیف پہنچی ہے چونکہ ان سے ان کا تعلق بھی تھا, ظاہر تعلق ہے, تو اب اس وجہ سے ان کی رہائی ہوئی ہے. بہرحال اس کو ہمیں اپریشیٹ کرنا ہے کہ وہ خیر خیریت سے گھر پہنچے. اب دوسری جو بڑی بات ہے وہ ہے حامد میر کا بھائی عامر میر. وہ اس وقت پنجاب کی جو نگران کابینہ ہے جو زبردستی طور پر اس وقت پنجاب کے اوپر قبضہ کیے ہوئے ہے, اس کا وہ وزیر اطلاعات ہے. اب وہ جو ہے ایک جج صاحب ہیں جنہوں نے آج جو ہے وہ رہا کیا ہے چودھری پرویز الہی کو. یہ جوڈیشل مجسٹریٹ ہیں اینٹی کرپشن کے, انہوں نے رہا کیا. اب ان پر بڑے شدید قسم کے الزامات لگائے ہیں اس عامر میر نے. میں یہ پہلے آپ کے سامنے یہ رکھتا ہوں اور پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح کے 2 نمبر لوگ اس وقت پنجاب کو لیڈ کر رہے ہیں. اب یہاں پر عامر میر نے ایک الزام لگایا کہ پاکستان تحریک انصاف کے صدر چودھری پرویز الہی کو ریلیف دینے والے جج کی سیاسی وابستگی واضح ہے, یعنی وہ پی ٹی آئی کے ہمدرد ہیں. وہ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر نگران وزیر اطلاعات عامر میر نے وہ بیان جاری کیا ہے جس میں کہا کہ پرویز الہی کو کیس سے بری کرتے ہوئے جوڈیشل مجسٹریٹ نے حقائق سے صرف نظر کیا ہے. پھر وہ کہتا ہے سیاسی وابستگی والا جج ایف آئی اے اور اینٹی کرپشن کے کیسز کے فیصلے دے رہا ہے. یہ جج پہلے بھی 5 مقدمات میں پرویز الہی اور محمد خان بھٹی کو ریلیف دے چکے ہیں. پھر وہ کہتا ہے کہ جج صاحب کا سوشل میڈیا جو سیاسی وابستگی کا عام ترین ثبوت ہے. پرویز الہی کا فیصلہ عدالتی معیار پر سوالیہ نشان ہے. حکومت اس معاملے کا سنجیدگی سے جائزہ لے رہی ہے اور انصاف کی کرسی پر بیٹھنے والوں کو سیاسی وابستگی کی بنیاد پر فیصلے نہیں کرنے چاہیے. کرپٹ عناصر کے خلاف جنگ جاری رہے گی. اب یہ عامر میر جیسا گھس بیٹھیا اور قبضہ جس نے پنجاب پر کیا ہوا ہے, وہ عامر میر کا بھائی ہے. چلیں حامد میر علیحدہ معاملہ ہے ان کا. اب انہوں نے یہ ٹویٹ بھی شیئر کیے جس کے اندر پوری تفصیلات اس وقت آپ دیکھ چکے ہوں گے. انہوں نے کچھ ٹی وی چینلز کے کلپ شیئر کیے ہیں, وہ پی ٹی آئی کی حمایت میں تھے. کوئی بھی ذی شعور اور جس کا ضمیر زندہ ہے, وہ مردہ ضمیر نہ ہو, وہ کہیں بکا ہوا نہ ہو, وہ بے شرم اور بے حیا نہ ہو, وہ اس وقت جو بھی انسانی حقوق کی تذلیل ہو رہی ہے, جس طرح چادر چار دیواری کا تقدس پامال ہو رہا ہے, وہ کوئی بھی شرم اور حیا والا آدمی ہو جس کو ذرا بھر بھی اس کے اندر انسانیت ہے, وہ اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا. لیکن یہ عامر میر کہتا ہے کہ جج کی کرسی پر یہ بیٹھا ہوا ہے. میں یہ سوال کرتا ہوں, عامر میر اس وقت نگران حکومت میں ہے, وزیر اطلاعات ہے, یہ عامر میر کس حیثیت سے بیٹھا ہوا ہے بھائی؟ نہ تو اس کو عوام نے الیکٹ کیا ہے, پھر 3 مہینے کا ٹینیور نگران حکومت کا پورا ہو گیا ہے, تو اس وقت تو بظاہر ایک قبضہ ہے پنجاب پر آپ کا. اور پھر عامر میر اگر جج کی وابستگی آپ کو چند پوسٹ جو ہے وہ آپ پوسٹیں اگر پی ٹی آئی کے حق میں آپ کو دکھائی دی ہیں, وہ بھی جو ظلم ہوا ہے, جو معاشی تباہی کی ہے اس حکومت نے, وہ انہوں نے کی ہوئی ہے اگر پرائیویٹ اکاؤنٹ سے یا ان کے نام سے اگر یوز ہوا ہے, تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا جو اس وقت ایک چینل چل رہا ہے یوٹیوب پہ, اس کے اوپر تو آپ نے عمران خان کے خلاف باقاعدہ پراپیگنڈا کیا ہے,
انتہائی بے حیائی، بے شرمی اور بے غیرتی کی حد تک وہاں پر آپ نے وہ ویڈیوز اپلوڈ کی ہوئی ہیں. تو آپ اس کرسی پر کس قاعدے اور کس اصول پر بیٹھے ہوئے ہیں؟ اگر آپ جج کے لیے ایک اصول بنا رہے ہیں تو کیا محسن نقوی کا جو چینل ہے وہ کس طرح پراپیگنڈا کر رہے ہیں، کس طرح جھوٹ پھیلاتے رہے ہیں، پچھلے دور حکومت کے اندر بھی وہ کس طرح کی فیک نیوز دیتے رہے ہیں، عمران خان کے خلاف پراپیگنڈا ٹولز کے طور پر وہ استعمال ہوتے رہے ہیں. تو اگر محسن اس اصول پر جہاں جج کے لیے آپ یہ اصول پیدا کر رہے ہیں، حالانکہ اس لیول کی جو ہے وہ ویڈیوز نہیں ہے جو بے شرمی آپ دکھا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کہتے ہیں کہ جج کی کرسی پر اس طرح کے بندے کو نہیں بیٹھنا چاہیے. تو پنجاب کی وزیر اعلیٰ کی کرسی پر اور پنجاب کے وزیر اطلاعات کی کرسی پر پھر آپ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ عمران خان کے ذاتی دشمن بنے ہوئے ہیں، پرویز الہی کے ذاتی دشمن بنے ہوئے ہیں اس وقت محسن نقوی. یہ حالات ہیں، آپ خود کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. تو آپ جیسے بے حیا لوگوں کا یہاں پنجاب کی کرسی پر بیٹھنا، کیا اس پر یہ اصول نہیں لاگو ہوتا؟ اور جو حامد میر کے بھائی عامر میر کا چینل ہے، جس طرح کی واہیات قسم کی باتیں وہاں پہ ہوئی ہیں عمران خان اور ان کی اہلیہ کے متعلق، کسی آپ کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. کم از کم کوئی اصول اگر ہے اور کوئی غیرت آپ کے اندر رتی برابر ہے تو آپ ججز پر یہ اصول جج پہ اپلائی کر رہے ہیں اور آپ کو تکلیف ہوئی ہے. حالانکہ آپ اپیل کر سکتے ہیں، اپیل کے فورم ابھی بہت سارے آپ کے اوپر موجود ہیں. آپ کہہ رہے ہیں تو آپ نے اب تک جب سے نگران حکومت میں آئے ہیں، آپ تو نگران ہیں ہی نہیں بھائی، آپ تو ایجنڈے پہ ہیں. آپ واضح طور پر ایجنڈے پر دکھائی دے رہے ہیں. یعنی میرا کہنے کا مطلب ہے آپ کا پہلے دن سے آج تک عمران خان کے خلاف دشمنی واضح ہے. تحریک انصاف کو آپ کچل رہے ہیں، آئین قانون کی آپ دھجیاں بکھیر رہے ہیں، لیکن آپ کو ذرا بار بھی کوئی اصول، کوئی شرم حیا، کوئی لیول آپ نے رکھا ہے جس پہ اپنے آپ کو پرکھ سکے. تو محسن نقوی اور یہ عامر میر کم از کم ان کو اس سطح پر جو ہے وہ بات کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے. آپ جس انسانیت کی جس طرح تذلیل کر رہے ہیں، آپ نے چلے جانا ہے. آپ کے پاس یہ کرسی، نہ آپ الیکٹڈ ہیں عوام کے، آپ جس طرح چونکہ آپ نے عوام کا سامنا کرنا نہیں ہے، آپ تو کسی کے لونڈے لپاڑے ہیں اور اس بیس پہ آپ یہ اس طرح عوام کی تذلیل کر رہے ہیں، ماؤں بہنوں کی. اور شاید پاکستان کی مٹی پتہ نہیں آپ کے نصیب میں ہوگی یا نہیں ہوگی جتنا ظلم آپ کر رہے ہیں، لیکن اصول جج کے لیے بنا رہے ہیں اور دوسری طرف اپنا کوئی اصول ہی نہیں ہے، بے اصولے ہیں. پھر آج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، چونکہ ویڈیو لمبی ہو گئی ہے، انہوں نے بھی بڑی خوشخبری سنائی ہے. ایک پودا آج لگایا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں اور وہاں پر بتایا گیا جناب ہم ایک ہیں اور دونوں ججز. بھئی آپ کا ایک جب ہونے کا وقت تھا وہ تو تھا 90 دن میں الیکشن، اور آئین پر آپ ایک ہو جاتے. عوام کے اوپر جو ظلم ہوا، جو زیادتی ہوئی، جو انسانی حقوق کی تذلیل ہو رہی ہے، آپ کے ایک ہونے کا عوام نے چھنکنا بجانا ہے. اب یعنی مافیا جیت گیا، اسٹیبلشمنٹ اور طاقتور حلقوں نے جو عوام کی بینڈ بجانی تھی وہ بجا دی. اب آپ ایک ہوں یا دو ہوں، عوام سے اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ اگلے چیف جسٹس ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب، اور موجودہ چیف جسٹس اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے. اس نے کمپرومائز کیا، بندیال صاحب نے جو بھی کیا، عوام کو وہ آئین کے مطابق الیکشن نہیں دے سکے. اور الیکشن جنہوں نے نہیں کروائے، جنہوں نے آئین توڑا، وہ آئین توڑنے والوں کو سزا نہیں دے سکے، ابھی تک کٹہرے میں نہیں لا سکے. تو عوام نے، میں پنجابی میں ذرا سخت لفظ بول رہا ہوں، آپ کا ایک ہوں یا دو ہوں، اب آپ کو عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ نے عوام کو چونا لگایا، آپ نے مافیا کو پروٹیکٹ کیا، اور اس وقت بھی آئین توڑنے والوں کے سامنے آپ بے بس بنے ہوئے ہیں. تو قاضی صاحب نے ایک پورا لیٹر لکھا ہے کہ میں کوئی علیحدہ گروپ نہیں بنایا، میں نے صفائیاں دی ہیں. چیف جسٹس بندیال سے جو مسافہ اس ویڈیو میں نظر آ رہا ہے، میں چونکہ پہلے مل چکا تھا تو اس وجہ سے یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں، لہذا ہم ایک ہیں. زندہ باد جی، آپ ایک رہیے. پہلے بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ، عدلیہ اور پی ڈی ایم حکومت یہ ایک ہے، عوام دوسری طرف ہے اور عمران خان دوسری طرف ہے. اس کو جس طرح کچلا جا رہا ہے، یعنی جب عدلیہ پروٹیکٹ نہ کر سکے جو حقوق ہیں تو وہاں پہ بندہ کیا کہہ سکتا ہے؟ بھئی ہم تو رونا رو سکتے ہیں. نہ کوئی پی ڈی ایم سے دشمنی ہے، نہ کوئی اسٹیبلشمنٹ سے دشمنی ہے، لیکن جو گندا کھیل کھیلتے رہے ہیں 75 سال سے، اس کی جو اگلی قسط ہے، یہ مجھے لگتا ہے کہ عوام کے صحیح سبق دیا جا رہا ہے. اور پھر 9 مئی کے واقعات کی آڑ میں جس طرح تحریک انصاف کے خلاف ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ انتہائی قابل مذمت ہے.